बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल-आखिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी बयान आ गया है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर उन्होंने नौजवानों को क्या पैगाम दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इलेक्शन का बाब निगरान काबीना के साथ ही बंद होता दिखाई दे रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आज 2 घंटे मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसकी वजह से एक हंगामा बपा हुआ है और तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस शेड्यूल को मुस्तरद कर दिया है और अपना मौकफ दिया है। बोल टीवी सेल हो चुका है, बिक चुका है। समी इब्राहिम ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की उन्होंने क्या वजूहात लिखी हैं, ये भी आपको बतानी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद हमने देखा है टीवी चैनल्स पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो हामी थे या उनके नुक्ता नजर को सपोर्ट करते थे, या पीपल्स पार्टी नून लीग फजल रहमान, ये जो अलायंस था इसको चोरों ठगों डाकुओं का एक अलायंस समझते थे। अब उनके लिए घेरा तंग हुआ। बहुत सारे सहाफियों पर पाबंदी लगी। जिस तरह अरशद शरीफ आपने देखा, उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, फिर उनकी शहादत हुई। इमरान रियाज खान, उनका अभी कुछ पता नहीं है, 100 दिन होने को है कि वो कहाँ हैं, किसकी तहवील के अंदर हैं। इसी तरीके से समी इब्राहिम, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, सिद्दीक जान की गिरफ्तारी हुई, फिर और बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। मोईद पीरजादा हैं, उसके अंदर साबर शाकर हैं, कुछ और नाम हैं। तो उनको बहुत सारे लोगों को टीवी स्क्रीनों से हटा दिया गया। बहुत सारे लोग थे जिनका नजरिया फिक्र नहीं थी और उन्होंने हालात के मुताबिक पलटा खाया और साथ ही उन्होंने वही टून अपनाई जो उनको मीडिया सेठों ने कहा था। टीवी चैनल जो है उन पर भी बड़ा प्रेशर बढ़ा। ARY पर बहुत प्रेशर बढ़ाया गया, मुकदमात बनाया गया सलमान इकबाल पर, उनकी टीम पर। उन्होंने बहुत जमा मर्दी से मुकाबला किया, लेकिन बिल आखिर एक मुल्क के अगर रियासती इदारे वो आपके कारोबार को तबाह करने पर तुले हों, आपकी जान माल औलाद वो महफूज ना हो, तो एक बंदा कहां तक रेजिस्ट कर सकता है। इस तरह की चीजें जो है वो आम आदमी को नजर आई हैं। और बोल न्यूज जो उनके मालिक है शुएब शेख, उन्होंने बहुत मज़ामत की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो चले। उन्होंने रजीम चेंज का साथ नहीं दिया और यही वजह है कि एक अकेला बोल टीवी रह गया जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको लेकर चल रहा था। या कम अज कम आप कह सकते हैं कि वो इस बयानिए के जो हामी सहाफ़ी थे उनको आज़ादी थी इस टीवी चैनल पर। तो ये चैनल जो है वो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के लिए एक सबसे आगे इसकी ट्रेंडिंग चली गई। लोग इसको देखना शुरू हो गया। जियो न्यूज और बाकी जो चैनल से उनकी रेटिंग डाउन हो गई। ये भी एक तकलीफ था, दुख था। इस्लामाबाद के अंदर जो ब्यूरो चीफ है सिद्दीक जान, उन्होंने बड़े जबरदस्त नई टीम भर्ती की और बोल न्यूज जो है वो भरपूर तरीके से जा रहा था। तो अब इसका इलाज किया गया, शुएब शेख को तंग किया गया, फिर ये बोल न्यूज जो है वो खरीद लिया गया है। पहले इसकी चेमगोइयां तकरीबन जो है वो महीने से हो रही थी, लेकिन अब पूरी जो तफसीलात है इसकी वो इस्तीफा दे दिया है समी इब्राहिम ने। वो सोशल मीडिया पर ही जलवागार होंगे और टीवी चैनल तो उनका बोझ नहीं उठा सकेगा। लेकिन मैं पहले आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि जो इस वक्त क्या से राइयां हो रही है उनके अंदर कहां तक सदाकत है। तो आज जो है उन्होंने तफसीलात से आगाह किया है। समी इब्राहिम कहते हैं कि बोल के हवाले से बहुत क्या सराहियां हुई। यकीन कीजिए मुझे भी सूरत हाल के बारे में कोई ज्यादा आगाही नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता शब एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें ब्यूरो चीफ्स को शामिल किया गया है और मोहतरम कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब ने शुरका ग्रुप को बताया कि वो चैनल की नई मुमकिन इंतजामिया के नुमाइंदा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें अगले चंद महीनों में बोल की खरीदारी मुकम्मल होने के बाद नई इंतजामिया अदा करेगी, जिससे ये तो कन्फर्म हो गया कि बोल बिक रहा है और अब एक नए अंदाज में अपना सफर जारी रखेगा। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं बोल के साथ हैं। गुजर रही हैं मंजिलें, रवां दवा हैं काफिले। बोल में सहाफती सफर मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश और खूबसूरत दौर है। उन्होंने बताया कि हमें आज़ादी होती थी, जो हम चाहते थे वो बाकायदा एडिटोरियल सारी पॉलिसी हमारे कंट्रोल में थी और बड़ी ये खुशी की बात है क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर होते थे समी इब्राहिम साहब। अब उन्होंने कहा कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से ये अर्ज करूं कि अमली तौर पर अब मेरा बोल न्यूज़ के तौर पर जो है वो अमली तौर पर अब मेरा बोल न्यूज़ के साथ मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जमील साहब गुज़श्ता कई हफ्तों से बोल के आफस आ रहे हैं और पॉलिसी गाइडलाइन दे रहे हैं। जहां तक प्रोग्राम की बात है तो अखलाकियात का तकादा है कि मैं उस वक्त तक अपने सर्विसेज ऑफर करूं जब तक इंतजामिया 8 बजे की सलाट के लिए किसी एंकर को चुन ले। बगैर इस बात का अमकान भी बहुत कम है
کہ میں کسی دوسرے چینل میں کام کروں، کیونکہ شاید جس طرح پاکستان کے مسائل کو میں دیکھتا ہوں اور اس پر بات کرتا ہوں، تو شاید بااختیار لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ ہم جیسے اہل صفا کسی اور جو ہے یا مردود وہ کیا کہتے ہیں وہ کسی اور چینل پر جائے. تو باقاعدہ طور پر سمیع ابراہیم نے بول نیوز سے ریزائن کر دیا ہے. اب اس سے پہلے مخدوم شہاب الدین، ان کا دورانیہ بھی بڑا مختصر رہا اور بالآخر وہ پاکستان چھوڑ گئے. جو صدیق جان ہے ان سے ابھی شاید کل ملاقات ہو، پوچھیں گے کہ وہ اب شاید اس پالیسی کے ساتھ ان کو آزادی ہوگی، یا اگر تو پیپلز پارٹی کی کمپین چلانے کے لیے یہ چینل خریدا گیا ہے اور جھوٹ کو مکس کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے اب ان کے لیے بھی اس کے اندر گنجائش کم ہوگی. تو ایک تو یہ بڑی عام جو ہے وہ خبر ہے جو بول نیوز تھوڑا بہت عوام کے سامنے رکھ رہا تھا. پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا کس طرح کچھ وہاں کی اینکرز اور صحافی فوری طور پر انہوں نے پلٹا کھایا. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق جو الیکشن کا باب ہے وہ تو بند ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب انہوں نے آج نوجوانوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور یہ جو پیغام ہے یہ بڑا زبردست ہے. ایک تو انہوں نے جو بات کی ہے، نوجوان تھے، ان کی ٹریننگ ہوئی، وہاں پر انہوں نے گفتگو کی. 370 کے قریب یہ نوجوان تھے. اس وقت آپ کو علم ہے پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے اداروں کے حساب سے یا کچھ صحافیوں کے بقول وہ گمراہ ہوئی ہے، اس کو غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کم ہو گئی ہے، انفارمیشن پوری نہیں ہے، ill informed ہے. لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے جڑا والا کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جڑا والا کا واقعہ انتہائی المناک اور ناقابل برداشت ہے. اور وہ کہتے ہیں جڑا والا کا واقعہ انتہائی المناک اور ناقابل برداشت ہے. تمام پاکستانی شہری چاہے وہ کسی بھی مذہب، جنس یا ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ برابر ہے. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس قسم کے جرائم کے مرتکب افراد کو کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ اب آرمی چیف کی طرف سے بیان آنے کی بجائے کٹہرے میں لانا چاہیے، یا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اب وہ یہ بیان دے سکتے ہیں. باقی یہ وزیر اعظم اور باقیوں کا کام تو ہے. آرمی چیف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور دیا. نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے. نوجوان ملک کے امن، ترقی اور خوشحالی میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے شاید ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، انہیں احتجاج کی آزادی نہیں ہے، اور وہ اپنی بات کھل کر نہیں سکتے. ٹی وی چینل جو ہیں ان پر پابندی ہے، چونکہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے اور ان کا ترقی کے اندر بڑا عام کردار ہے. لیکن ایک خاص جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ نوجوان جھوٹ، غلط معلومات اور غلط معلومات کے درمیان فرق کو سمجھیں. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ اور آدھے سچ کے درمیان فرق کو سمجھیں. اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے ظاہر ہے اس کے کئی معنی ہیں، لیکن ہمیں دیکھیں عام پاکستانی کو عمران خان صاحب تھے، ان سے بھی گلے شکوے تھے، اس سے پہلے تھے، ان سے بھی گلے شکوے ہیں. لیکن جو ایک بیانیہ بنایا گیا باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور بتایا گیا لوگوں کو کہ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈرنگ کرنے والے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے، یہ فضل الرحمان شہداء کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، یہ اس طرح کی باتیں جب انہی مجرموں کو یا چوروں کو یا ڈاکووں کو قوم پر مسلط کیا گیا. اب سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ یا تو اس کے لیے اوپن ماحول ہو، ایک طرف بندے نے ڈنڈا پکڑا ہو اور وہ کہے کہ یہ بات ہے، آپ بھی بات کرو بھائی، آپ کو آزادی ہے، ڈنڈا اوپر سے ایسے کیا ہو، تو کیا بولنا ہے بھائی؟ یا تو سچ اور جھوٹ کا اگر فرق نہیں ہے تو کھل کر بولنے دو. آپ جو بولنا چاہتے ہیں ان کی آواز کو سمجھیں، دلیل کے ساتھ آپ رد کریں، تاکہ جب تک یہ دلیل کے ساتھ آپ زیر نہیں کریں گے تو ڈنڈے سے کتنا زیر کریں گے. یہ چیزیں جو ہے قوموں کی زندگی کے اندر کبھی بھی دیر پا ثابت نہیں ہوئی، اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اب یہ جو مجرموں کا عمران خان کی حکومت تبدیل کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا پی ڈی ایم ٹولے کی اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے جس پر جواب کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے اور آگے آرگومنٹ کی بھی اجازت ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ مجرموں، چوروں، ڈاکووں، لٹیروں کا جو جمگٹھا قوم پر مسلط کیا، یہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا؟ اس سوال کا جواب قوم کو ملنا چاہیے. عمران خان کو مائنس اور خاتمہ کرنا یہ کیوں ضروری ہے بھائی؟ یہ اس پہ کنونس کریں. ایک شخص ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، یعنی 70% عوام
ایک تحریک یا جماعت کے ساتھ ہے، اس لیڈرشپ کے ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کے لگے ہوئے ہیں، ناجائز مقدمات بنا رہے ہیں، سب عوام کو، عام بندے کو نظر آ رہا ہے، تو آپ دلیل کے ساتھ کنونس کریں، اس ڈنڈے کے ساتھ نہ کریں، کنونس کریں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ملک یہ جو ہے اس طرح تباہ ہو جائے گا۔ مہنگائی، آپ نے کہا مہنگائی تو اس حکومت نے اور زیادہ بڑھائی، قرضے اس حکومت نے اور بڑھائے جو آپ کی حکومت تھی، تو اب یہ نگران حکومت ہے، یہ بھی آئین کو وائیولیٹ کر رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ اور سچ جو ہے ظاہر ہے مکس ہوگا، کچھ غلط فہمیاں ہوں گی، لیکن دلیل کے ساتھ اس نوجوان نسل کو کنونس کیا جانا چاہیے۔ ڈنڈے کے ذریعے کنونس کریں گے، گھروں میں گھس کے جس طرح اس وقت پولیس کر رہی ہے، وہ سارا ملبہ تو اسٹیبلشمنٹ پر پڑ رہا ہے، فوجی قیادت پہ پڑ رہا ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے 12 منٹ کے اندر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو درجنوں نہیں سینکڑوں سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ آپ بتائیے کہ سچ کیا ہے، تاکہ ایل انفارمڈ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر اصلاح کریں، ورنہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو بھائی آپ غلطی کو درست کریں۔ آپ اس قوم کا جو جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، اس کے اندر روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں، یہ آپ کے حوالے سے کیوں تاثر ہے؟ تو یہ بڑی عام بات ہے۔ دوسرا، یہ نگران حکومت میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ یہ لمبے عرصے کے لیے ہے، اور یہ مختصر عرصے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی یہ 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی یہ بھی ایک تحریک چلائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حالانکہ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ پتہ ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہونے، وقت پر کیا 6 مہینے میں بھی نہیں ہونے۔ اب الیکشن کمیشنر پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، چیف الیکشن کمیشنر، انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آج 2 گھنٹے ملاقات کی ہے۔ اس 2 گھنٹے ملاقات کے بعد جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور الیکشن کمشنر نے واضح کر دیا ہے کہ 2023 میں تو الیکشن کا باب بند ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کو جو ہے وہ تحریک انصاف نے اس کو کہا ہے کہ ہم کل چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ حلقہ بندیوں کا آغاز آج 17 اگست کو شروع ہوگا، حتمی فہرست 14 دسمبر کو شائع کی جائے گی، اس کے بعد 90 دن والا پروسیس شروع ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا عام اجلاس، ملک میں نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے وفاق اور صوبائی حکومتوں سے معاونت طلب کر لی، حلقہ بندیوں میں 4 ماہ تک کا وقت لگے گا، عام انتخابات 90 روز میں ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن کے تمام اراکین کا اجلاس میں متفق کا یہ فیصلہ ہے۔ ابھی تک تو یہ فیصلہ ہے، کل کو کوئی نیا بہانہ آ جائے گا۔ اب اس کو تحریک انصاف نے اس پر رد عمل دیا ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے 2 گھنٹے کی چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے بعد دوبارہ سوال وہی آ کے کھڑا ہے جہاں رجیم چینج آپریشن کے بعد سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر نے یہی جواب دیا تھا اس وقت بھی جب ان کو بلایا گیا تھا کہ ابھی ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے۔ سوال آج بھی وہی ہے 16 مہینے کے بعد۔ کیا چیف جسٹس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 16 مہینے پہلے بھی یہی ڈرامہ کیا تھا کہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور آج بھی وہی کہہ رہے ہو؟ لیکن اس وقت جو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنا، وہ تو آئین کا تحفظ تھا ہمارے ججز کے نزدیک، لیکن ابھی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوا تو آئین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ کیا چھڑکنا بجا دیا آپ نے؟ یعنی آپ قوم کے کس طرح آئین اور قانون کا آپ تحفظ کر رہے ہیں؟ صرف آپ کی توہین ہوتی ہے، سب کی عوام کی توہین نہیں ہو رہی؟ جو یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، درندگی جس طرح ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ عدلیہ آخری سہارا ہوتی ہے۔ لگتا ہے سارا سسٹم کمپرومائز ہے، اور یہ نگران حکومت لمبے عرصے کے لیے شاید یہ عوام کو بھگتنی پڑے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔